वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। बात करेंगे एलडीए के हवाले से। एलडीए जो एक बड़ा महकमा है और आपको पता है कि इसमें मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं। एलडीए के हवाले से कुछ बेज़ाब्तगियाँ भी सामने आई, कुछ कारकर्दगियाँ भी सामने आई, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे डीजी एलडीए के हवाले से कि डीजी एलडीए जो है वो इस वक्त तमाम उनकी तरफ से अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि अपने काम को बेहतर बनाया जाए, रेवेन्यू जनरेट किया जाए और भरपूर तरीके से जो है वो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस को तेज़ किया जाए। सूरत हाल ये है कि अब इन अहकामात पर अमल दरामद कितना होगा और पिछले साल जो अरबों रुपए का खसारा हुआ वो क्या अब कवर हो सकेगा और 2023 में क्या एलडीए जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। ये सारे वो सवालात हैं जिनके जवाबात जो है वो अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में हम एलडीए को बेहतर पाएंगे। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर शहबाज काज़मी साहब ने। आइए रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल आमिर अहमद खान ने एलडीए के रेवेन्यू के हवाले से इक़दामात मजीद तेज कर दिए गए हैं, जिससे अब एलडीए के रेवेन्यू में इजाफा होता हुआ दिखाई देता है और डीजी एलडीए ने इस हवाले से एलडीए अफसरान को भी मीटिंग के जरिए आगाह कर दिया है अब काम मजीद अच्छा और तेज करें जिससे एलडीए के रेवेन्यू में इजाफा हो सके। इस सिलसिले में आज डीजी एलडीए ने वन विंडो सेल का भी दौरा किया है और आने वाले शहरियों से इनके मसाइल के बारे में भी दरियाफ्त किया है, जिसमें बुजुर्गों, ख्वातीन और दीगर साइलिन से मुलाकात की है। मौका पर मसाइल सुनकर तमाम डायरेक्टरान को मौका पर तलब कर लिया है। ऐसा पहली बार देखने में आया है और डीजी एलडीए ने कहा कि शहरियों के लिए एक छत के नीचे तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं और अफसरान को कहा कि शहरियों के लिए तमाम तर सहूलियात मैसर की जाएं और इनका काम तरजीह बुनियादों पर और जल्दी हल किया जाए। नाजरीन, इस वक्त डीजी एलडीए तो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं पिछले साल में और ये जब से आकर अभी बैठे हैं, मेरा ख्याल है कुछ टाइम ही हुआ है आए हुए, तब से तो इतना ज़्यादा काम देखने में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो है वो निगरान हुकूमत ने हुकूमत अपने ज़िम्मे ली है, तब से जो है वो डीजी साहब कुछ ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। लेकिन ये एक बेहतरीन चीज़ है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि उससे पहले से अगर एलडीए एवेन्यू स्कीम की बात कर ली जाए, जो इनकी अपनी सोसाइटी है वो उसका भी हालात हमने आपको दिखाए, साथ ही तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस नहीं हुए, जहाँ जहाँ गैर कानूनी तजावुज़ात कायम हैं उनकी तफसीलात भी हमने आपको बताई। रेवेन्यू को जो है वो अरबों रुपए का नुकसान हुआ, ये सूरत हाल भी हम प्रोग्राम में जो है वो आपको दिखा चुके हैं। लेकिन अब डीजी एलडीए के अहकामात किस तरह से माने जा रहे हैं और किस तरह अमल दरामद हो रहे हैं, इसकी तफसीलात हमें बताएंगे शहबाज काज़मी साहब, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जी शहबाज साहब, ज़रा रोशनी डालिएगा एलडीए के हवाले से। डीजी साहब आजकल बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो क्या पीछे क्या वजूहात हैं? जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, हर साल पिछले साल भी एलडीए खसारे में गया, तकरीबन 3 अरब रुपए का खसारा हुआ इनको। हालांकि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इनका अहम किरदार है। सड़कें, फ्लाई ओवर्स, अंडरपासिस सारे ये इनके ज़िम्मे होते हैं। सही। चूँकि ये 5 इसमें टोटल शोबे हैं एलडीए में जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है। उन शोबों में हाउसिंग है, जो कि लोगों ने कब्जे किए होते हैं, उनको वागजार करवाते हैं जो एलडीए के प्लॉटों पे कब्जे किए होते हैं। वो करोड़ों रुपए मालियत के प्लॉट होते हैं, वो लाखों में नहीं होते जी। नंबर 1। नंबर 2, मेट्रोपॉलिटन शोबा है जो हाउसिंग सोसाइटियों को पासिंग करता है। ठीक है, 2 हो गए। और तीसरा ये कि डैम पीएचएस जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों को बनने से रोकता है, अगर बन जाए तो उनके रास्ते गिराता है, उनके गेट गिराता है। 3। चौथा, टाउन प्लानिंग। ठीक है, शोबा टाउन प्लानिंग जो कि रीढ़ की हड्डी रखता है एलडीए में, इस महकमे में, जो कि गैर कानूनी प्लाजे और तमीरात होती हैं उनको गिराता है। 5वां, कमर्शलाइजेशन। ठीक, कोई भी बिल्डिंग और प्लाजा बनता है तो उसकी कमर्शलाइजेशन पहले होती है बाद में नक्शा पास होता है, पर स्केल फुट बाद में पास होता है। पहले कमर्शलाइजेशन फीस जमा होती है लाखों करोड़ों के हिसाब से, फिर वो बिल्डिंग को इजाज़त होती है कि मेन रोड, कमर्शियल रोड पे वो बना सके। लेकिन ये 5 महकमे हैं जो सुस्त रवि का शिकार थे पिछले साल 2022 में। इस वजह से रेवेन्यू में खसारे का सामना रहा एलडीए को। और डीजी एलडीए अब आमिर अहमद खान साहब ने इन 5 महकमों को मीटिंग्स कर रहे हैं इनके साथ बार बार। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है इसका, चीफ टाउन प्लानर या मेट्रोपॉलिटन चीफ जो भी है, उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। अपनी भी एक्टिविटी डीजी साहब ने अब तेज़ कर दी है
اور ان کو کہہ دیا کہ جتنا بھی ہو سکے شہریوں کے لیے آسانی پیدا کریں اور جتنی سپیڈ اور تیزی سے ہو سکے، اور آپ اس میں اوورسیز پاکستانی بھی ہیں اور یہ ادھر کے بھی شہری، اور جو بھی ان کو تنگ نہ کیا جائے، ان کا جو پروسیس ہے NOC کا اس کو جلدی سے کیا جائے، تاکہ جب وہ جلدی ہوگا ظاہر ہے ریونیو جو بھی چلان جمع ہو گئے LDA کے ریونیو میں اضافہ ہوگا۔ اور ٹاؤن پلاننگ والوں کو باقاعدہ کہا کہ آپ کے ہاں کوئی فیکٹری، مارکیٹ اور پلازا اگر بن رہا ہے تو وہ چاہے جس سیاسی شخصیت کا بھی ہے اس کو مسمار کریں، اگر نہیں تو اس کو ادھر ہی اس کام کو روک دیں تاکہ وہ LDA میں اپنے فیس جمع کرا کے اپنا پروسیس شروع کر سکیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ریونیو جنریٹ کرنے کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں، ان کا ایک مکمل شعبہ جو ہے وہ اس پر کام کر رہا ہے، تو یہ تمام شعبے جب ان کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں، یا صرف ایک شعبے کی ہی یہ کام ہوتا ہے کہ اسی نے جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کہاں سے کس طرح سے جو ہے وہ پیسے آتے ہیں؟ کیونکہ جب کمرشلائز کیا جاتا ہے تو اس کو بھی الگ طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے، جو کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کے الگ سے جو ہے وہ چارجز ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جو LDA سے اپرووڈ ہی نہیں ہوتے لیکن بورڈ لگا لیتے ہیں کہ جی ہم LDA سے اپرووڈ ہیں، اس میں جو ہے ملی بھگت ہوتی ہے کچھ افسران کی، ان کی اپنی جیبیں گرم ہو رہی ہوتی ہیں۔ پچھلے سال جو 3 ارب روپے کا خسارہ LDA کو ہوا ہے، سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ جو تجاوزات ہیں وہ بھی پچھلے سال میں بے تحاشا قائم ہوئی ہیں، تو جب تجاوزات اتنی قائم ہو گئیں اور جو ہے وہ لوگوں نے بلڈنگز بھی بنائی، اتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی جو ہے وہ لاہور میں آ گئیں، تو پھر اس کے بعد خسارے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، خسارہ کرنے والے لوگ بھی تو اپنے ہی ہیں، یہ کیا ہے؟ جی بالکل ظاہر ہے، جو بھی اپنے شعبے میں آفیسر ڈائریکٹر لیول پہ بیٹھا ہوا تو اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ ظاہر ہے اگر ہاؤسنگ سوسائٹیاں اگر بن رہی ہیں تو یہی پچھلے سال مد نظر رکھتے ہوئے جب DG صاحب نے، ان کو تو 1-2 ماہ ہوئے ہیں، 3 ماہ ہوئے ہیں آئے کو، تو انہوں نے یہی چیک کیا کہ وجہ کیا تھی اس پہ خسارے کی، کہ کون سا ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا تھا، کون سا شعبہ کام نہیں کر رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو کوئی بھی شعبہ کام نہیں کر رہا تھا صحیح طریقے سے، کام تو سبھی کر رہے تھے، جی اوکے کی آواز تھی، گڈ گورننس کی آواز تھی کہ جی سب اوکے ہے، لیکن جب اس کے پس پردہ اس کے پیچھے دیکھا جائے تو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ مین جو وجہ وہ یہی ہے نا کہ ریونیو اکٹھا ہو، ایسا ہی ہے LDA کو، یہ سارے شعبے علیحدہ علیحدہ ہیں، اگر کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو پہلے کمرشلائزیشن کرتا ہے، وہ اس شعبے کو جاتا ہے، ریونیو جو بھی اکٹھا ہوتا آتا تو LDA کو، بعد میں پر اسکیل فور ٹاؤن پلاننگ کا سوسائٹیوں کے حوالے سے آ جائیں تو وہ کروڑوں روپیہ اس کا NOC پہ لگتا ہے، لاکھوں میں وہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے اگر اس کو جنریٹ کیا جائے، اس کو اکٹھا کیا جائے، LDA میں جمع، ان کو غلط مشورے LDA کی طرف سے جو نیچے کالی بھیڑیں نہ دیا جائے تو یقین کریں کہ LDA 3 ارب کیا 12 ارب کا میرے حساب سے وہ اضافہ ہوگا ریونیو میں LDA میں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور یہ اربوں روپے کمانے والا جو ایک محکمہ ہے، اس میں اتنے ارب روپے کا نقصان بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس سے جو ہمارے قومی خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے، دیکھیں ہماری ایک جو پاکستان کی معیشت ہے وہ تباہ انہی محکموں کی وجہ سے ہوئی ہے، ان محکموں کی نااہلی اور کارکردگی نہ دکھانے کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کرپٹ افسران کی وجہ سے ہوئی ہے جنہوں نے اپنی جیبیں بھری اور ملکی خزانے کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا۔ لیکن سوال کا جواب ان کی طرف سے جو ہے وہ مجال ہے کہ یہ لوگ دے پائیں یا دے جائیں۔ ان کو جواب دینے میں جو دقت پیش آتی ہے نا، اس سے صاف اور واضح ہو جاتا ہے کہ چیزیں مس مینیج ہوئیں، لیکن ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے۔ اب ریونیو جنریٹ کرنے کے حوالے سے ان کی پلاننگز کیا ہیں، میں اس پر بات کرنا چاہوں گی کہ مجھے ان کی پلاننگز بتائیں، ریونیو جنریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جیسے انہوں نے میٹنگز کی ہے DG صاحب نے، عامر احمد خان نے بلا کے محکموں کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو یہی کہا، جو ڈیم PHS والے ہیں، کہ آپ ایسی نوبت آنی نہیں کہ ایک سوسائٹی بن جائے، غریب لوٹ جائیں، انلیگل سوسائٹی ہے، اس کو رستے گرائیں، اس کو مجبور، جو آنر ہے اس کا مافیا یا جو بھی ہے، ریاست کے سامنے کوئی بھی بندہ تگڑا نہیں ہوتا۔ جب ریاست اپنے آئی پہ آ جاتی، گورنمنٹ جب غور کرنے پہ آ جاتی ہے تو اس کے آگے بڑے بڑے مافیا بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈیم PHS کو بھی، ڈائریکٹرز کو باقاعدہ بلا کے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو تیز کریں تھوڑا سا، اور جو لوگ راستے کاٹ رہے ہیں ان کو فوراً مسمار کریں، ان کو اس طرف لے کر آئیں، ان کے ساتھ بارگیننگ، ان کو سمجھائیں، ان کو نوٹس دے کے اپنے پاس بلائیں کہ آپ اس LDA میں اپنا ریونیو اکٹھا کریں۔ لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ 2 3 4 ماہ بعد ڈائریکٹر چینج ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈپٹی چینج ہو جاتا ہے یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر، یہ تو روٹین کی بات ہے، چینج ہوتے ہی رہتے ہیں۔ جو ایک ان کی روٹین بنی ہوتی ہے نا، پھر یہ اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے DG LDA کو کوئی ایک کام تو ہے نہیں، سارا اوپر بھی سیاسی پریشر بھی ہوتا ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے، سارے شعبوں کو بھی چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر ٹاؤن پلاننگ کے چیف صاحب اب پھر چینج ہو گئے 3 دن پہلے۔ اچھا،
ایک سال کی تو آپ مجھے یہ بتائیں ایک سال کی ڈاکٹر صاحبہ توسیع لی تھی انہوں نے، لیکن اچھا، پھر چینج کر دیا گیا، اب نئے آ گئے، نئے اب صاحب اب اسد زمان صاحب اپنے طریقے سے کام کریں گے، پتہ نہیں ریونیو اکٹھا کر پائیں گے بھی کہ نہیں کر پائیں گے، تو یہ تو اب ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن ڈی جی صاحب کی طرف سے جو کوشش ہے وہ ابھی تک جاری ہے کہ آپ جنریٹ کریں جتنا ریونیو اکٹھا ہو سکے. لیکن یہ بات ہے کہ اگر چیزیں 3 بن رہی ہوتی ہے یا 10 بن رہی ہوتی ہے، رپورٹ ایک کی اوپر دی جاتی ہے. باقی میں کہتا ہوں کہ 7 کی بھی دی جائے کہ یہ اپنا فرض پورا کیا جائے کہ یہ جو ایک نہیں سر 10 چیزیں بن رہی ہیں، ہم 9 کو ڈیمولش کریں گے یا ان کو اس راستے پہ لے کے آئیں گے کہ یہ اپنا ریونیو ایل ڈی اے میں جمع کروائیں اپنے جو بھی پروسیس کے ساتھ. صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو یہ تجاوزات قائم ہیں ان کو گرانے کے حوالے سے بھی کوئی نوٹیفیکیشنز جاری کیے گئے ہیں؟ کوئی ان لوگوں کو جنہوں نے غیر قانونی طور پر جو ہے پلازے کھڑے کیے ہیں، یہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہے، کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں ایل ڈی کی طرف سے ان کو؟ جی ہوئے ہیں. پہلے میٹروپولیٹن کو جو شعبہ ہے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا، ان کو ایک شعبہ نوٹسز بھی جاری ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ واسا والے خبردار ان کو پانی نہ دیں، اور جو بجلی لیسکو والے ان کو بجلی نہ دیں، گیس والے جو ان کو گیس نہ دیں، اگر جب تک ان کے پاس ایل ڈی اے کا این او سی نہیں ہوگا. تو ان کے لیے تو شکنجہ تیز ہوگا، لیکن جب تک شکنجہ تیز تبھی تک رہے گا جب تک یہ ان کے ڈائریکٹر صاحبان جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر صاحبان، اگر اپنا شکنجہ تیز کریں گے، ان کو مجبور کریں گے. اور دوسرے طور پہ جو چیف ٹاؤن پلانر جو بلڈنگ کو گرانے کا پلان ہے، وہ تو میٹنگز میں کہنا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ تھوڑی سی سختی کریں. اور ظاہر ہے میڈیا کے حوالے سے بھی ان کو ڈی جی ایل ڈی اے بھی ظاہر اسکرین دیکھتے ہیں، سارے آفیسر دیکھتے ہیں، تو آگاہی تو ملتی رہتی کہ کدھر کدھر غیر قانونی کام ہو رہا ہے. تو وہ آنکھیں بند کر لیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کو ضرورت ہے کہ شعبہ ٹاؤن پلاننگ، ڈیم پی ایچ ایس، جتنے بھی شعبے میں نے بتایا یہ بہت اہم ہے. ڈیم پی ایچ ایس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی شو کیا ہے، لیکن اس میں کوئی ہمیں امپلیمنٹیشنز نظر نہیں آئی، کوئی کام کوئی کارکردگی جو ہے وہ ویسے ہی صفر نظر آئی ہے. ان پر پریشر بہت زیادہ ہے یا یہ غیر قانونی جو سوسائٹیز بن چکی ہیں یہ اس کے خلاف آپریشنز کر نہیں سکتے ہیں؟ اب جب بن گئی ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، اور رجسٹر کروانے کے جو معاملات ہیں وہ جب تک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سختی سے جاری نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ 1-2 نوٹس پہ تو فرق نہیں نہ پڑتا، یہ تو بھرپور طریقے سے جو ہے اس پہ جب تک کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی تب تک تو صورتحال بہتر نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی مصدقہ رپورٹس آپ کے پاس موجود ہیں کہ اس پہ آگے کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ پتہ لگے گا کہ ایل ڈی اے نے جو ہے وہ اتنی غیر قانونی پلازے گرا دیے اور اتنے ساری جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو بالکل لاک کر دیا، یا ایل ڈی اے کی اپنی تحویل میں آ گئی، کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی؟ دیکھیں پہلی بات تو جو تحویل کا مسئلہ جو آ چکے ہیں تحویل میں، وہ بھی پچھتا رہے ہیں کہ یار ہم ویسے ہی رہتے تو ٹھیک تھے، تحویل میں نہ ہی آتے تو بہتر تھے کہ ان کے کام ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیم پی ایچ ایس جو شعبہ ہے یہ مین دیکھیں، جو مین ان کا ہیڈ آفس ہے، کوئی بھی انلیگل جو سوسائٹی ہے ان کی جان ہوتی ہے مین ہیڈ آفس. وہ سارے لوگوں کو ان کے دیکھنے کا مرکز بنایا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ہیڈ آفس ہے، آپ نے اگر خرید و فروخت کرنی ہے تو ادھر آگے کریں، ڈائریکٹ کریں آگے. لیکن اگر ان کو میں کہتا ہوں کہ گرا دیا جائے اس ہیڈ آفس کو، مین آفس کو، تو لوگوں کو پتہ چلے، وہ پوچھے کہ یہ کیوں گرا ہے تو وہ بتائیں کہ بھی یہ انلیگل کام کر رہا تھا. ایل ڈی اے آپ کو تو انہوں نے ویسے بدو لگایا ہوا تھا، ایل ڈی اے سے تو یہ پاس ہی نہیں ہے، انہوں نے بس پرائمری اپروول لی تھی تھوڑی سی، اور باقی اپنا پروسیس ابھی کامیابی نہیں، ابھی ڈالا ہی نہیں تھا ایل ڈی اے میں، اور یہ دھڑا دھڑ پلاٹ بک رہے تھے. تو یہ 3 دفعہ جب گرائیں گے نا، 4تھی دفعہ یقین کریں سوسائٹی اونر خود جائیں گے ایل ڈی اے میں اور کہیں گے کہ ہم اپنے معاملات ایل ڈی اے میں سارے پروسیجر بنانا پڑتا ہے، کوئی جو ہے وہ طریقے کار سے چلنا پڑتا ہے، پالیسیز ڈکلیئر کرنی پڑتی ہیں. لیکن یہاں پہ سب شعبے بنے ہیں، پہلے کے بنے ہوئے ہیں، لیکن کام کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو افسران ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، ان کو جتنے مرضی احکامات جاری کر دیے جائیں، لگتا تو ایسے ہے کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو جن پر اثر نہیں ہوگا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی ایل ڈی کی طرف سے؟ جی بالکل. ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد خان صاحب نے بلایا تھا، میٹنگ میں بلاتے ہی رہتے ہیں ان کو، ویکلی میٹنگ ہوتی ہے اتنی، جب دل کرے ڈیلی بھی بلا لیتے ہیں، لیکن ان کو سب اوکے کی رپورٹ دی جاتی ہے کہ جی ہم نے یہ گرایا، یہ گرایا، اس کے خلاف ہم نے ایکشن لیا، یہ سوسائٹی کو ہم نے روک دیا، لیکن بیک اپ نہیں ہے. میں ان کا بیک اپ نہیں ہے. ڈی جی صاحب بھی نہیں چیک کرتے کہ جو انہوں نے کرایا تھا آیا کہ وہ ادھر ہی رکا ہوا ہے یا ان کو ضرورت ہی نہیں. ان کو سب اوکے کی رپورٹ ہے، میڈیا میں دے دیتے ہیں، یہ آپریشن ہوا، وہ چینلز پہ چلنا. جو چیئرمین جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے متعلقہ، وہ شاباش دیتا ہے ان کو کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.
تو ان کی سیفٹی بھی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی مافیا ان کو بیچاروں کو مارتا ہے تو ان کو خود ہی کھانی پڑتی ہے. اچھا سیکیورٹی کے حوالے سے ان کا کون سا محکمہ میں جو ہے شعبہ کام کر رہا ہے, یہ کون سا جو ہے وہی تمام چیز دیکھتا ہے؟ جیسے ہم نے ان کی لا فرم کے حوالے سے بھی پروگرام کیا تھا کہ ان کا پورا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ایڈوکیٹ جو ایل ڈی اے کے حوالے سے اکوموڈیٹ کرتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ وہ کہاں تک جو ہے وہ یہ اس میں اپڈیٹس کیا آ رہی ہیں آگے, اس کو کتنا مضبوط کیا جا رہا ہے؟ لیکن لا ٹیم کے حوالے سے دیکھیں کہ اس کو یہی کہا جا رہا ہے, وہ تو یہ ہوتا ہے نا کوئی کیس سٹے وغیرہ لے لے, ریٹ کر دے تو پھر اس کا سامنا کرتی ہے. نہیں تو جیسے ان کو مطلب کہ ان کے اپنے ہی افسران کو یا جو ہے کام کرنے والے جو ملازمین ہیں ان کو جب مارا جاتا ہے, وہ کہیں پر بھی اہلکار وغیرہ جاتے ہیں اس حوالے سے جو ہے کارروائی کرنے کے لیے, تو ان کی مطلب سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کرتے ہیں؟ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بھی انتظامات ان کے پاس نہیں ہے. ٹوٹل میں بتاتا ہوں کہ 6 پولیس والے ان کے پاس ہیں. 6 پولیس والے؟ 6 پولیس والے. جب کسی بھی مافیا کا ان کو سامنا ہوتا ہے 6 پولیس والے ہوتے ہیں بس. کیوں ایسا کیا مطلب مسائل کا سامنا ہے ان کو کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سیکیورٹی گارڈز جو ہے وہ صرف 6 رکھے ہوئے ہیں, اور وہ تو میرا خیال ہے کافی نہیں ہے. اور ان کے پاس بھی اسلحہ نہیں ہے, وہ ڈنڈے ہوتے ہیں ان کے پاس. وہ اگلا بندہ وہ اگر شریف اور غریب بندہ وہ ان سے ڈرے گا. نہیں اگر تو اسلحہ نہ رکھوانے کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ تو ان کو چاہیے کہ ان کو اجازت ہو کے بھی چلائیں نا آپ, لیکن اس کو اپنی سیفٹی کے لیے وہ اپنے پاس لازمی رکھیں. لیکن ہوتا ہی نہیں ہے, جب وہ مافیا باہر کرتا ہے, حملہ کرتا ہے, بھاگ جاتے ہیں سارے. وہ بیچارہ جو آفیسر ہوتا ہے پکڑا جاتا ہے موقع پہ, اور اس کو وہ مار دیں, چھوڑ دیں, زخمی کر دیں. وہ بیچارہ اللہ کے آسرے پہ ہوتا ہے. اور بات مزے والی یہ ہے کہ جو متعلقہ اس کا تھانہ ہوتا ہے جدھر وہ درخواست دیتے ہیں ایف آئی آر کے لیے, تو اوپر ڈائریکٹر کی طرف سے یا چیف کی طرف سے کوئی کچھ نہیں کہا جاتا کہ آپ ایف آئی آر کر دیں, ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہ ہو تو بیچارے درخواست دے کے ادھر آ جاتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اتنی لاپرواہی کے معاملات جو ایل ڈی اے میں چل رہے ہیں اور اس پر جو ہے وہ کوئی نوٹس نہیں ہے. اگر ان کا کوئی بندہ زخمی ہو جاتا ہے تو اس پر نوٹس نہیں ہے. اگر جو ہے وہ ڈیم پی ایچ ایس کام نہیں کرتا, یا ان کا جو ہے وہ لا فارم جو ہے ان کو مطلب ایسے ایڈوکیٹس ہیں کہ جو ان کو پوری طرح سے پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے, اور اگر ان کا کوئی کیس چل جائے تو وہ چلتا ہی رہتا ہے, وہ پھر برسوں ہی چلتا رہتا ہے. تو یہ کیا صورتحال ہے؟ مجھے یہاں تک کہ جب کوئی توہین عدالت نوٹس آتا ہے عدالت کی طرف سے تو وہ بیچارے جاتے ہیں, ادھر بھی مارا جاتا ہے ان کو. ادھر جو پرائیویٹ وکیل ہوتے ہیں جو شہری کی طرف سے ہوتے ہیں, جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں, وہ اکٹھے ہو کے بیچاروں کو مارتے ہیں کہ ایک آپ نے ہماری بلڈنگ گرا دی, اب ادھر کیا لینے آئے ہو, یہ وہ دوسرا تیسرا. تو وہ اگر سب سے ریونیو میں خسارے کی وجہ یہ بھی ہے کہ افسروں کو ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, ان کو مارا جاتا ہے, ان کے گھروں تک پہنچ. وہ پھر یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم نے ذاتی دشمنی کیوں ڈالنی. اگر وہ درخواست دیتے ہیں تھانے میں, ظاہر ہے جب آپریشن والوں کو درخواست پولیس والوں کو دی جاتی ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی آئیں آپ کی درخواست آئی ہے. اب وہ مافیا کو بھی فون چلے جاتا ہے, ان کا نمبر ایڈ ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے ہم پہ حملہ کیا, ان کی طرف سے بھی ان کو فون چلے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے تھانے میں آ گیا ایف آئی آر کروانے کی کوشش کی تو تھانے سے باہر آپ زندہ نہیں جا سکتے. اگر ڈی جی صاحب کو چاہیے یہ ان کے اپنے اندر کے مسائل ہیں جو یہ اپنے افسران کو بھی سیکیورٹی نہیں دے پا رہے, پھر اب وہ لوگوں کے مسائل کا کیا جو عوام الناس اپنے مسائل لے کر ان کے پاس آتے ہیں, جو طرح طرح کے لوگوں کی جگہوں پہ قبضے ہیں, کوئی اور معاملات ہیں, ان کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہے یا اور چیزیں ہیں, اس میں بھی بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی ان کا جو شعبہ ہے پٹوار خانہ ایل ڈی اے کا, اچھا ہاؤسنگ کے ساتھ وہ بھی بڑا لنک کرتا ہے. وہ ملکیتی فائل ان کے پاس ہوتی ہے, کوئی پلاٹ ہو کوئی گھر ہو, یقین کریں کہ 15 سال بعد اگر آنر جائے تو وہ پلاٹ اس کا نہیں ہوتا. اچھا اگر کوئی آنر چیک کرتا رہے جس کو پتا ہے ہر سال ایویں نکلوا کے ون ونڈو پہ چیک کرے تو وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آنر پیچھے آ رہا ہے, اس کو فائل کو چیک کر رہا ہے. اگر 10 سال 15 سال کوئی چیک ہی نہیں کرتا, وہ کسی اور کے نام لگی ہوتی ہے, کاغذات سارے اس کے پاس پڑے ہوتے ہیں. صاحب کے جو احکامات ہیں ڈی جی ایل ڈی اے کے, انہوں نے اپنے ایل ڈی اے کو جو ہے بھرپور طریقے سے چلانے کے لیے احکامات تو جاری کر دیا. احکامات جاری کرنا تو ایک ٹھیک ہے, یہ تو پہلا سٹیپ ہو گیا. اب اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ دوسرا سٹیپ ہے. تو آپ کتنے مطمئن ہیں کہ آنے والے کل میں جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ جی دیکھیں ایل ڈی اے ڈی جی ایل ڈی اے کو مطمئن تو کیا افسران کی طرف سے کہ ہم پہلے سے اچھا کام کریں گے اور ریونیو بھی جنریٹ کریں گے جتنا ہو سکتا ہے لیے کے لیے. اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ بھی ہیں, سب ڈی جی صاحب نے سنے اور انہوں نے احکامات بھی جاری کیے ہیں. ہفتہ بار اور جو ون ونڈو پہ ہیں وہ بھی خود چیک کرتے ہیں کہ شہری آیا کہ جو میں نے احکامات جاری کیے ہیں اس کے برعکس تو نہیں کوئی کام ہو رہا, شہریوں کی آواز سن رہے ہیں بھائی کہ نہیں سن رہے ہیں. اور جو موقع پہ پھر وہ احکامات بھی جاری کرتے ہیں, اگر چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی حل کیا جاتا ہے. بہت شکریہ شہباز قاسمی صاحب آپ کا کہ ہم نے آج حوالے سے آپ کو
بتایا ہے کہ DG/LDA جو ہے وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. کام میں پھرتیاں اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ اب اگر کام نہ کیا اور اگر پھر بھی ریونیو جنریٹ نہ کر پائے تو صورتحال کچھ اور ہو جائے گی. اسی لیے اب کام شروع کر دیا گیا ہے. امید یہ رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں LDA کو جو پچھلے سال 3 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے, جو خسارہ ہوا ہے, اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا, بلکہ ریونیو جنریٹ کرنے میں تمام افسران LDA کے ساتھ کوآپریٹیولی جو ہے وہ چلیں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. پروگرام میں بس یہیں تک ہمارے پاس وقت تھا. اب کل انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ سے ملاقات ہوگی. پروگرام کو رپیٹ میں آپ رات 10 بجے دیکھ سکتے ہیں کوہ نور نیوز کی اسکرین پر, اور اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر اور فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ پورا سچ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ لکھیں گے تو آپ کو پروگرام مل جائے گا ڈیٹ کے ساتھ. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.